हाँ ठीक है, नौटरान ने कहा और फिर उठकर वो दूसरे कमरे की तरफ चल दिया। शागल अपने दफ्तर में बेचैनी के आलम में टहल रहा था। सीक्रेट सर्विस की तरफ से मुख्तलिफ रिपोर्टें आ रही थीं, लेकिन अब भी कोई ऐसा मशकूक आदमी सामने नहीं आया था जिसे चावने वाले मुजरिमों का सुराग मिल सकता। वैसे रामदास का जो कदोकामत कर्नल संडारी ने उससे बताया था, उससे ये बात तो तय थी कि वो कम अज़ कम इमरान नहीं हो सकता, और इसी वजह से शागल को यकीन था कि वो आदमी पकड़ा जा सकता है, क्योंकि वो सिर्फ इमरान की सलाहियतों से ही मरूब था। उसी लम्हे मेज़ पर पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बजी तो उसने चौंक कर रिसीवर उठा लिया। यस, शागल स्पीकिंग। शागल ने करख्त और तहकुमाना लहजे में कहा, सर गोबिंद बोल रहा हूँ, एक बात मेरे नोटिस में आई है, मैंने सोचा कि आपको बता दूँ। दूसरी तरफ से कहा गया, क्या बात है, खुलकर कहो, शागल ने चौंकते हुए पूछा। जनाब, मेरा भाई नेशनल पेस्टिसाइड कंपनी के हेड ऑफिस में मैनेजर है। आज जब आपने मशकूक अफराद को ट्रेस करने का हुक्म दिया तो उस वक्त मैं घर पर था, मेरा भाई भी मौजूद था, इसलिए उसके नोटिस में भी ये बात थी। उसने अभी अभी मुझे एक हैरत अंगेज इत्तला दी है। उसका कहना है कि वो ड्यूटी पर था कि किसी ने अद्वियात का छिड़काव करने वाले स्पेशल हेलीकॉप्टर के पायलट बशन राम से बात करने के लिए कहा, और अपने आप को बशन राम का भाई महिंदर राम बताया। उस पर मेरा भाई चौंक पड़ा, क्योंकि बशन राम को वो अच्छी तरह जानता है कि वो माँ बाप का अकेला लड़का है, उसका कोई भाई नहीं है। बहरहाल उसके भाई ने बशन राम से बात की तो बशन राम ने उसे एक टेलीफोन नंबर देकर राब्ता ख़त्म कर दिया। जो टेलीफोन नंबर बशन राम ने दिया था वो मुल्हिका कंपनी का था, जिसे रात को चौकीदार अटेंड करता है। इस पर मेरा भाई और खटक गया। चुनाचे उसने बशन राम का ताकुब किया तो बशन राम मुल्हिका कंपनी के दफ्तर में गया और चौकीदार को 10 रुपये देकर बाहर भेज दिया। मेरा भाई खिड़की के साथ छुप गया। टेलीफोन कॉल आई। महिंदर राम बोल रहा था। उसने बशन राम को किसी आदमी को सरहद पार कराने के लिए कहा और बशन राम 6,000 रुपये के इवज राजी हो गया, और उसने कहा कि वो आदमी को काली पहाड़ी के पास पहुंचा दे, वहां से वो उसे ले लेगा। और चूंकि मेरे भाई के नोटिस में ये बात थी, इसीलिए उसने मुझे मुख्तलिफ नंबरों पर ट्रेस करके ये इत्तला दी है। गोबिंद ने तफसील बताते हुए कहा। वो बशन राम क्या करता है? शागल ने पूछा। वो जनाब पायलट है, और आजकल उसका स्पेशल हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के साथ शुमाली सरहद पर फसलात पर छिड़काव कर रहा है। उसका प्रोग्राम ये था कि वो छिड़काव करता हुआ हेलीकॉप्टर को काली पहाड़ी के दामन में खुली जगह उतार देगा, और फिर इस आदमी को साथ बिठाकर छिड़काव करता हुआ सरहद पर ले जाएगा और उसे सरहद पार उतार कर दोबारा छिड़काव शुरू कर देगा। इस तरह किसी को इल्म ही नहीं हो सकेगा और वो आदमी सरहद पार कर जाएगा। हो सकता है जनाब जिस आदमी को बशन राम सरहद पार करा रहा है वो हमारा मतलूबा आदमी हो, गोबिंद ने कहा। यकीनन वही होगा। वैसे ये तरीका तो इंतहाई सादा और आसान है। हम हर जगह पहरे देते रह जाते और वो आदमी इत्मीनान से सरहद पार कर जाता। किस वक्त वो आदमी काली पहाड़ी पहुंचेगा? शागल ने हैरत भरे लहजे में पूछा। जनाब, बशन राम ने उससे अब से 1.5 घंटे बाद पहुंचने के लिए कहा है, गोबिंद ने कहा। ओके, मैं चेक कर लूँगा। थैंक यू फॉर दिस गुड क्लू। और सुनो, अपने भाई को इत्मीनान दिला दो कि वो हमारा मतलूबा आदमी नहीं हो सकता। कहीं उसकी वजह से बशन राम चौकन्ना ना हो जाए और वो उस आदमी को लेकर ही ना जाए। शागल ने उसे हदायत देते हुए कहा। ठीक है सर, मैं कह देता हूँ सर, गोबिंद ने कहा, और शागल ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर मुसरत के आसार थे और उसकी छठी हिस्स कह रही थी कि उसे सही आदमी का क्लू मिल गया है, और अब वो उसे जिंदा या मुर्दा पकड़कर मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ पर हमेशा हमेशा के लिए अपनी कारकर्दगी का सिक्का जमा सकेगा। उसने जल्दी से इंटरकॉम का रिसीवर उठाया। यस सर, मार्टिन स्पीकिंग। दूसरी तरफ से एक मोदबाना आवाज़ सुनाई दी। मार्टिन, फ़ौरन 10 मुसल्लह अफराद और 2 स्पेशल हेलीकॉप्टर तैयार करके मुझे इत्तला दो, मैं खुद साथ जाऊंगा, बहुत अहम मिशन है, शागल ने तेज़ लहजे में कहा। ठीक है सर, मैं अभी इत्तला देता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया, और शागल ने मुतमईन अंदाज में रिसीवर रख दिया। तकरीबन 10 मिनट बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। सर, हेलीकॉप्टर और आदमी तैयार हैं, नौजवान ने अंदर दाखिल होकर मोदबाना लहजे में कहा। ओके आओ, शागल ने कुर्सी से उठते हुए कहा, और फिर वो मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरकर एक खुले मैदान में पहुंच गया। यहाँ 2 बड़े हेलीकॉप्टर मौजूद थे। हेलीकॉप्टरों के साथ ही कितार में 9 अफराद खड़े थे। उनके हाथों में स्टेन गनें थी। उन्होंने आम लिबास पहने हुए थे। आओ मार्टिन बैठो, शागल ने उस नौजवान से कहा जो उसे इत्तला देने आया था। यही मार्टिन था। और फिर शागल और मार्टिन एक हेलीकॉप्टर में और बाकी 9 अफराद दोनों हेलीकॉप्टरों में सवार हो गए। शागल वाले हेलीकॉप्टर में पायलट सीट पर मार्टिन ही था। जब दोनों हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद हो गए तो मार्टिन ने सवालिया नज़रों से पास बैठे हुए शागल की तरफ देखा। पाकिस्तान की शुमाली सरहद पर वाक़ई काली पहाड़ी जाना है, शागल ने कहा, और मार्टिन ने सर हिलाते हुए हेलीकॉप्टर का रुख मोड़ दिया। तकरीबन 10 मिनट की परवास के बाद दोनों हेलीकॉप्टर काली पहाड़ी पर पहुंच गए। फिर शागल के कहने पर दोनों हेलीकॉप्टर नीचे उतर आए। मार्टिन, अब तुम एक आदमी समेत दोनों हेलीकॉप्टर लेकर वापस चले जाओ। जब ज़रूरत होगी मैं वॉइस ट्रांसमीटर पर तुम्हें बुला लूँगा, बाकी मेरे साथ ही रहेंगे, शागल ने कहा।
اور مارٹن سر ہلاتا ہوا واپس مڑا اور دوسرے ہیلی کاپٹر کا پائلٹ بھی اپنے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ گیا اور چند لمحوں بعد دونوں فضا میں بلند ہو کر واپس شہر کی طرف مڑ گئے۔ سنو، ایک آدمی یہاں کالی پہاڑی کے دامن میں پہنچے گا اور پھر فصلوں پر ادویات سپرے کرنے والا اسپیشل ہیلی کاپٹر یہاں آ کر رکے گا اور اس میں وہ آدمی سوار ہوگا۔ ہم نے اس آدمی کو زندہ گرفتار کرنا ہے۔ اگر حالات ایسے بن جائیں کہ وہ زندہ پکڑا نہ جا سکے تو پھر بے شک اسے گولیوں سے چھلنی کر دینا۔ ہم اس آدمی کے آنے تک پہاڑی کی چٹانوں کے پیچھے اس طرح چھپے رہیں گے کہ جب ضرورت پڑے تو آسانی سے اس کے گرد گھیرا ڈال سکے، شاگل نے کہا۔ آنے والا اکیلا ہی ہوگا باس؟ ایک نوجوان نے پوچھا۔ ضروری نہیں، ہو سکتا ہے 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، بہرحال ہمارا مطلوبہ آدمی وہی ہوگا جو اسپیشل ہیلی کاپٹر میں سوار ہوگا۔ اسی لیے ہمیں اس وقت تک خاموش رہنا ہے جب تک کہ مطلوبہ آدمی کی پہچان نہ ہو جائے، شاگل نے کہا۔ اس ہیلی کاپٹر کا کیا کرنا ہے؟ کہیں ہمارے گھیرا ڈالنے تک وہ آدمی کو لے کر نہ نکل جائے۔ ایک اور نوجوان نے کہا۔ بے شک پائلٹ کو گولی مار دینا، بہرحال یہ وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ اب تم مناسب جگہوں پر چھپ جاؤ، میرے اشارے کے بعد کوئی نہ باہر آئے، شاگل نے کہا، اور اس کے بعد وہ بکھر کر چٹانوں کی اوٹ میں چھپنا شروع ہو گئے۔ کار ہنسی تیز رفتاری سے سڑک کے سینے پر دوڑ رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر فیصل جان موجود تھا۔ اس وقت وہ ایک نئے میک اپ میں تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر بلیک زیرو تھا۔ پرویز صاحب، آپ کبھی علی عمران صاحب سے ملے ہیں؟ اچانک فیصل جان نے پوچھا اور بلیک زیرو چونک پڑا۔ علی عمران؟ ہاں، اکثر ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ کیوں؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، کیونکہ اس وقت علی عمران کے ذکر کی کوئی تک نہ بنتی تھی۔ مجھے وہ بے حد پسند ہیں، میں ذہنی طور پر اپنے آپ کو ان کا شاگرد سمجھتا ہوں، فیصل جان نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا، تو اب اس نے استادی شاگردی کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے؟ ویسے آپ پہلے آدمی ہیں جو اسے پسند کرتے ہیں، ورنہ لوگ تو زچ ہو جاتے ہیں، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں، ان کے کام کرنے کا انداز ہی ایسا ہے اور یہی انداز مجھے پسند ہے۔ ویسے پرویز صاحب، ایک بات ہے، مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ چیف پاس X2 علی عمران کو ہی ہونا چاہیے، فیصل جان نے کہا۔ او لیکن ایک مسخرہ اتنی ذمہ دار پوسٹ پر کیسے آ سکتا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا، اور ساتھ ہی وہ دل ہی دل میں ہنس پڑا، کیونکہ فیصل جان کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ اصل X2 کون ہے۔ عمران صاحب بظاہر مسخرے ہیں، ورنہ جس قدر ذہین وہ ہیں، خدا کی پناہ خطرناک سے خطرناک سچویشن کو اس طرح ڈیل کر لیتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے، فیصل جان نے کہا۔ وہ واقعی عمران کا گرویدہ تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بات بتاؤں فیصل صاحب، کسی کے سامنے اس قسم کی فکرے چیف پاس کے متعلق نہ کہیں، چیف پاس نے سن لیا تو اس کی دی ہوئی سزائیں بھی انتہائی عبرتناک ہوتی ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ وہ میں جانتا ہوں جناب، لیکن اب X2 کہاں سن رہے ہوں گے؟ وہ تو پاکیزہ میں اپنے دفتر میں بیٹھے ہوں گے، فیصل جان نے بڑے بے نیازانہ انداز میں کہا، اور بلیک زیرو اس دلچسپ سچویشن پر بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ فیصل جان کو کیا بتاتا کہ X2 واقعی اس کے ساتھ بیٹھا سن رہا تھا۔ اسی طرح کی ہلکی پھلکی باتوں میں سفر گزر گیا اور پھر بلیک زیرو نے دور سے وہ کالی پہاڑی دیکھ لی جہاں انہوں نے پہنچنا تھا۔ اس پہاڑی کی چٹانوں کا رنگ سیاہی مائل تھا، اسی لیے اسے عرف عام میں کالی پہاڑی کہا جاتا تھا۔ فیصل جان نے کار پہاڑی کے دامن میں جا کر روک دی اور پھر بلیک زیرو اور فیصل جان دونوں ہی نیچے اتر آئے۔ اب صبح کاذب کا وقت ہونے والا تھا، اسی لیے ہلکی ہلکی روشنی ہر طرف پھیل رہی تھی۔ اب بشن رام کا انتظار کرنا پڑے گا، بلیک زیرو نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے پرویز صاحب، انتظار تو کرنا ہی ہوگا، اس کا وقت ہو گیا ہے، وہ بس آنے ہی والا ہوگا، فیصل جان نے کہا، اور پھر اس نے کار کا دروازہ کھولا اور اس میں سے رقم والا بیگ نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ بلیک زیرو کے اعصاب میں کچھ نامعلوم سی بے چینی نے ڈیرا ڈال لیا تھا، اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی انہونی بات ہونے والی ہے، لیکن اس نے کندھے جھٹک کر اس خیال کو دور کر دیا، کیونکہ اس نے یہی سوچا تھا کہ شاید اس طرح آسانی اور سادہ طریقے سے سرحد پار کرنے کی وجہ سے اعصاب اسے قبول نہیں کر رہے۔ وہ آ رہا ہے، اچانک فیصل جان نے کہا، اور بلیک زیرو نے چونک کر دیکھا تو دور اسے آسمان پر ایک ہیلی کاپٹر نظر آیا جس کے ساتھ لمبے لمبے سلنڈر نصب تھے اور اس میں سے کیڑے مار ادویات کی آبشار سے نکل کر نیچے گر رہی تھی۔ پھر اچانک وہ آبشار سی بند ہو گئی اور ہیلی کاپٹر مڑ کر سیدھا کالی پہاڑی کی طرف آنے لگا، اور پھر چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر کالی پہاڑی کے سامنے زمین پر اتر گیا۔ دوسرے لمحے ایک پتلا دبلا آدمی کود کر نیچے اتر آیا، یہ بشن رام تھا۔ اس نے آ کر فیصل جان سے مصافحہ کیا اور پھر بلیک زیرو سے بھی۔ رقم لے کر آئے ہو؟ بشن رام نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، یہ رقم ہے، بے شک چیک کر لو، اور یہ آدمی ہیں، فیصل جان نے رقم والا بیگ بشن رام کی طرف بڑھاتے ہوئے بلیک زیرو کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ تھینک یو۔ بشن رام نے ایک لمحے کے لیے بیگ کھول کر دیکھا اور پھر بند کرتے ہوئے کہا، اس کے چہرے پر اطمینان اور خوشی کے تاثرات تھے۔ آئیے صاحب، جلدی کیجیے، بشن رام نے بلیک زیرو سے کہا، اور بلیک زیرو نے فیصل جان سے الوداعی مصافحہ کیا اور بشن رام کے ساتھ مڑ کر ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی انہوں نے 2 ہی 3 قدم اٹھائے ہوں گے کہ اچانک فضا اسٹین گن کی ترتراہٹ اور قدموں کی دھمک سے گونج اٹھی۔
بشن رام چیخ مار کر اچھلا اور منہ کے بل زمین پر گر پڑا، جبکہ بلیک زیرو فائرنگ ہوتے ہی بجلی کسی تیزی سے اچھلا اور ہیلی کاپٹر کی طرف دوڑ پڑا۔ خبردار رک جاؤ ورنہ چھلنی کر دیں گے، چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ گولیاں بلیک زیرو کی آگے پیچھے زمین پر پڑیں اور بلیک زیرو نے طویل سانس لیتے ہوئے ہاتھ اٹھا دیے۔ ہیلی کاپٹر ابھی دور تھا اور اب آگے بڑھنا صریحاً خودکشی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ فیصل جان نے بھی ہاتھ اٹھا دیے تھے کیونکہ 5 مشین گنوں کا رخ اس کی طرف تھا۔ دوسرے لمحے 5-6 افراد نے بلیک زیرو کو گھیرے میں لے لیا۔ ان کے انچارج کو دیکھتے ہی بلیک زیرو نے طویل سانس لیا۔ وہ سیکرٹ سروس کے چیف شاگل کو پہچان گیا تھا۔ بشن رام گولیوں سے چھلنی ہو کر زمین پر مردہ پڑا ہوا تھا۔ تمہارا کیا خیال تھا کہ تم اس طرح سرحد پار کر جاؤ گے؟ شاگل نے قریب آ کر بلیک زیرو سے انتہائی طنزیہ انداز میں کہا۔ اس کے چہرے پر کامیابی کے تاثرات نمایاں تھے۔ تم لوگ کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ بلیک زیرو نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا۔ فیصل جان کو بھی دھکیل کر اب بلیک زیرو کے پاس لے آیا گیا تھا۔ مسٹر نکلی رام داس، تم نئے آدمی ہو اسی لیے شاید مجھے نہیں جانتے۔ میرا نام شاگل ہے۔ شاگل، عمران سے جا کر پوچھو کہ میں کیا چیز ہوں، شاگل نے موسیقہ اڑانے والے انداز میں کہا۔ نکلی رام داس اور عمران، تم لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، بلیک زیرو نے پاس مڑ کر کھڑے فیصل جان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے بات کرتے کرتے آنکھ کا کونا دبا کر فیصل جان کو مخصوص اشارہ کر دیا تھا۔ سب پتہ چل جائے گا، پہلے انہیں باندھ دو، ان کے بیلٹس استعمال کرو اور اگر یہ غلط حرکت کریں تو بھون ڈالو، شاگل نے چیخ کر اپنے ساتھیوں سے کہا۔ لیکن دوسرے لمحے وہ بری طرح چیختا ہوا بلیک زیرو کے سینے سے آ لگا اور اسی لمحے فیصل جان بجلی کسی تیزی سے اچھلا اور اس نے 2 آدمیوں کو نیچے گرا کر زور سے کلابازی کھائی اور ایک طرف جا گرا۔ اور پھر فیصل جان اور 4 افراد کے حلق سے بیک وقت گولیوں کی ترتراہٹ کے ساتھ چیخیں نکلیں۔ فیصل جان نے نیچے گرتے ہی ایک آدمی کے ہاتھ سے چلتی ہوئی مشین گن نے چھین کر فائر کھولا تھا، جبکہ 2 مشین گنوں کی گولیوں نے اس کا رخ کیا تھا۔ خبردار کوئی حرکت نہ کرے ورنہ میں اس کی گردن توڑ دوں گا، بلیک زیرو نے چیخ کر کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے دونوں ہاتھوں میں پکڑی ہوئی سٹین گن کو جو اس وقت شاگل کی گردن پر جمی ہوئی تھی زوردار جھٹکا دیتے ہوئے کہا۔ اور شاگل کے حلق سے ذبح ہونے والے بکرے کی طرح چیخ سے نکلی، گولی مار دو، مت رکو، شاگل نے بری طرح پھڑپڑاتے ہوئے کہا۔ وہ شاید اب ہوش کی سرحد سے نکل چکا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکنے والے شاگل کے باقی ساتھی ٹریگر دباتے، سٹین گن کی ترتراہٹ کے ساتھ ہی پاس کھڑے ہیلی کاپٹر کے ساتھ نصب کیڑے مار زہریلی ادویات کے سلنڈر سے زہریلی دوا کی بوچھاریں نکل کر ان سب پر پڑیں اور دوسرے لمحے وہ سب مری ہوئی مکھیوں کی طرح زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ بلیک زیرو کا دماغ بھی چکرا گیا اور وہ بھی شاگل سمیت ہی زمین پر آٹے کی حالی ہوتی بوری کی طرح ڈھیر ہو گیا۔ یہ حرکت فیصل جان کی تھی۔ سلنڈر میں پریشر سے بری ہوئی زہریلی دوا گولیوں کے بنائے ہوئے سوراخوں میں سے اس قدر تیز رفتاری سے نکلی کہ پلک جھپکنے میں وہ سب اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ فیصل جان کے جسم سے گولیاں لگنے کی وجہ سے خون تیز رفتاری سے نکل رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر زبردست عزم کے آثار نمایاں تھے۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے زہریلی دوا والی حرکت نہ کی تو پھر ان دونوں کا زندہ بچنا ناممکن تھا۔ گولیاں اس کی دونوں ٹانگوں پر لگی تھیں، اس لیے اس کے ہاتھ اور اوپر والا جسم سلامت تھا۔ دوا کی بوچھاڑ ہوتے ہی اس نے سانس روک لیا اور پھر وہ اسی طرح زمین پر گھسیٹتا ہوا اس طرف بڑھا جہاں بلیک زیرو شاگل سمیت زمین پر ڈھیر ہوا پڑا تھا۔ اب زہریلی دوا کا پریشر ختم ہو چکا تھا کیونکہ سٹین گن کی گولیوں نے اس میں اس قدر سوراخ کر دیے تھے، اسی لیے سلنڈر میں موجود زہریلی گیس چند ہی لمحوں میں نکل گئی اور سلنڈر خالی ہو گیا۔ لیکن دوا اس قدر زہریلی تھی کہ سانس روکنے کے باوجود فیصل جان کے ذہن کو جھٹکے لگ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ وہ تڑپتا سسکتا ہوا بلیک زیرو کے پاس پہنچا اور پھر اس نے زمین پر پڑے ہوئے بلیک زیرو کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا ہیلی کاپٹر کی طرف لے کر بڑھا۔ بلیک زیرو بے ہوش تھا، اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا۔ فیصل جان کی اپنی جان پر بنی ہوئی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ہمت ہار گیا تو پھر موت یقینی ہے۔ چنانچہ وہ بلیک زیرو کو گھسیٹتا ہوا ہیلی کاپٹر کے پاس لے کر پہنچنے میں کامیاب ہو ہی گیا، لیکن اب مسئلہ ہیلی کاپٹر میں بلیک زیرو کو بٹھانے کا تھا۔ اس کی دونوں ٹانگوں سے مسلسل خون جاری تھا، ایسی حالت میں وہ خود بھی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ بلیک زیرو کو اٹھا کر ہیلی کاپٹر میں ڈالنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن فیصل جان نے ہمت نہ ہاری اور وہ ہاتھوں کے زور سے پہلے سلنڈر کو پکڑ کر اوپر کو اٹھا اور پھر اوپر کھڑکی کو پکڑ کر بازوؤں کے بل پر اپنے جسم کو کھینچ کر اوپر ہیلی کاپٹر پر چڑھ گیا۔ اس کی توقع کے عین مطابق ہیلی کاپٹر میں رسی کا گچھا موجود تھا۔ اس نے رسی کو کھولا اور پھر کھڑکی کے ساتھ ایک ہک میں اس نے رسی کا ایک سرا ڈال کر اسے دوسری طرف سے کھینچ کر رسی کے دونوں سرے نیچے پھینک دیے اور پھر اسی طرح گھسیٹتا ہوا وہ واپس نیچے اتر گیا۔ رسی کے ایک سرے کو اس نے بلیک زیرو کے دونوں بازوؤں کے اندر سے گزار کر سینے کے گرد مضبوطی سے باندھ کر گانٹھ لگا دی اور پھر رسی کے دوسرے سرے کو پکڑ کر پوری قوت سے کھینچنے لگا۔ رسی کے کھینچتے ہی بلیک زیرو کا جسم اوپر کی طرف اٹھ گیا۔
فیصل جان خود بھی زمین پر بیٹھا ہوا تھا اور پھر بلیک زیرو کا جسم خاصا بھاری تھا۔ فیصل جان کی اپنی حالت بھی درست نہیں تھی کہ ایسی حالت میں بلیک زیرو کے جسم کو رسی کے زور پر اوپر اٹھانا ناممکن تھا، لیکن فیصل جان اس ناممکن کو ممکن بنانے پر تلا ہوا تھا۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا، چہرہ پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، لیکن وہ دانت بینچے پوری قوت سے رسی کو کھینچے جا رہا تھا اور بلیک زیرو کا جسم آہستہ آہستہ اوپر کو اٹھ رہا تھا۔ درمیان میں کئی لمحے ایسے آئے کہ اس کی ہمت جواب دے گئی اور رسی اس کے ہاتھ سے چھوٹنے لگی، لیکن فیصل جان سر جھٹک کر پھر زور لگاتا اور آخرکار بلیک زیرو کے جسم کو کھلی کھڑکی تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ ہوک جس کے اندر رسی تھی کھڑکی کے اندرونی طرف تھی، اسی لیے بلیک زیرو کا آدھے سے زیادہ جسم کھڑکی کے اندر پہنچ چکا تھا۔ جب فیصل جان نے محسوس کر لیا کہ اب اگر وہ رسی چھوڑ دے تو بلیک زیرو کا واپس جسم زمین پر نہیں گرے گا بلکہ کھڑکی میں ہی رہ جائے گا، تو اس نے آہستہ آہستہ رسی چھوڑ دی اور پھر بلیک زیرو کا جسم واقعی کھڑکی میں ہی رہ گیا۔ اس کی ٹانگیں باہر کو لٹک رہی تھیں جبکہ باقی جسم ہیلی کاپٹر کے اندر تھا۔ فیصل جان نے رسی چھوڑی اور پھر دوبارہ اسی طرح گھسیٹتا ہوا آگے بڑھا اور پھر بلیک زیرو کے جسم کے اوپر سے ہوتا ہوا ہیلی کاپٹر کے اندر پہنچ گیا۔ اندر پہنچ کر اس نے رسی بلیک زیرو کے جسم کے گرد گھسیٹی اور پھر اسے اندر کی طرف گھسیٹ کر لٹا دیا اور خود وہ گھسیٹ کر آگے بڑھا اور پائلٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کی زخمی ٹانگیں بے جان ہو کر نیچے لٹک رہی تھیں، لیکن اس کے ہاتھ درست کام کر رہے تھے۔ چنانچہ اس نے ہیلی کاپٹر کا انجن سٹارٹ کیا۔ دوسرے لمحے ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہوتا گیا۔ کافی بلندی پر پہنچ کر اس نے اس کا رخ پاکیزیہ کی سرحد کی طرف موڑا اور ہیلی کاپٹر کو خاصی تیز رفتاری سے اڑاتا ہوا وہ کافرستانی سرحد پار کر کے پاکیزیہ کی سرحد میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ ناممکن کو ممکن بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا اپنی بے پناہ جرأت اور ناقابل یقین قوت ارادی سے۔ عمران صاحب، یہ فیصل جان واقعی آپ کا صحیح جانشین لگتا ہے۔ جس ہمت، دلیری، جرأت اور ذہانت کا مظاہرہ اس نے کیا ہے، مجھے تو اس کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی جرجری آ رہی ہے۔ بلیک زیرو نے انتہائی عقیدت مندانہ انداز میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ دونوں اس وقت دانش منزل کے آپریشن روم میں موجود تھے۔ بلیک زیرو ابھی ہسپتال سے فارغ ہو کر عمران کے ساتھ ہی آیا تھا، جبکہ فیصل جان ابھی ہسپتال میں زیر علاج تھا۔ اس کی ٹانگوں کا علاج ہو رہا تھا۔ گولیوں نے اس کی ٹانگوں کا ماंس کئی جگہ سے پھاڑ دیا تھا، لیکن ہڈیاں محفوظ تھیں اور فیصل جان نے اسے سارے مشن کی تفصیلات بتائی تھیں کہ کس طرح اس نے زہریلی دوا والا سلنڈر گولیوں سے پھاڑ کر سب کو بے ہوش کیا اور پھر وہ کس طرح بلیک زیرو کو رسی کی مدد سے کھینچ کر ہیلی کاپٹر میں ڈالنے میں کامیاب ہوا اور ہیلی کاپٹر کو اس نے سرحد پار کراتے ہوئے جان بوجھ کر اتنی بلندی پر رکھا کہ اسے راڈار پر چیک کیا جا سکے اور اس کی توقع کے عین مطابق ایئر فورس کے طیاروں نے اسے گھیر لیا۔ اس نے پائلٹ کو بتایا کہ اس کا اور اس کے ساتھی کا سیکرٹ سروس سے تعلق ہے، چنانچہ ہیلی کاپٹر کو ایئر فورس کے فوجی اڈے پر اتارا گیا اور پھر خصوصی نگرانی میں ان دونوں کو ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ وہاں سے ملٹری انٹیلیجنس کے ذریعے سر سلطان کو اطلاع دی گئی اور سر سلطان کے ذریعے یہ عمران تک پہنچی۔ فیصل جان کا نام سنتے ہی عمران سب کچھ سمجھ گیا، چنانچہ انہیں ایئر فورس ہسپتال سے سیکرٹ سروس کی اسپیشل ہسپتال میں شفٹ کر دیا گیا اور پھر عمران کو وہاں پہنچ کر فیصل جان سے سارے حالات معلوم ہوئے۔ تب وہ بلیک زیرو سے ملا جسے ہوش آ چکا تھا اور پھر ڈاکٹروں کی طرف سے اجازت لے کر وہ دونوں دانش منزل پہنچے۔ راستے میں عمران نے فیصل جان کے کارنامے کی پوری تفصیل سنائی تو بلیک زیرو کو پتہ چلا کہ فیصل جان نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے، ورنہ ہوش میں آنے کے بعد جب اسے پتہ چلا کہ وہ کافرستان کے بجائے پاکیزیہ ہے تو حیرت سے اس کا دماغ ہی گم گیا تھا۔ اگر میرا وہ صحیح جانشین ہوتا تو ٹانگوں کی بجائے سینے پر گولی کھا کر آتا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو بلیک زیرو ہنس پڑا۔ عمران صاحب، اس نے جس انداز میں میری جان بچائی ہے اور جس طرح وہ مجھے اپنی حالت کے باوجود یہاں تک لے کر آیا ہے، میں اس کا ذاتی طور پر ہمیشہ ممنون رہوں گا، بلیک زیرو نے کہا۔ وہ تم ہوتے رہنا، پہلے یہ بتاؤ کہ مشن کا کیا ہوا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں عمران صاحب، مشن مکمل ہو گیا ہے، بلیک زیرو نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور پھر اس نے منہ کھول کر 2 انگلیاں منہ میں ڈالیں اور چند لمحوں بعد اس نے مائکرو فلم نکال کر پہلے اسے جیب سے رومال نکال کر صاف کیا اور پھر اسے عمران کی طرف بڑھا دیا۔ یہ کس چیز کی فلم ہے، عمران نے فلم کو ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو نے مختصر طور پر شروع سے آخر تک تمام حالات بتا دیے۔ اس کا مطلب ہے کہ صورتحال بہت زیادہ پیچیدہ ہے، میں اسے چیک کر لوں، عمران نے سنجیدگی سے کہا اور مائکرو فلم کو اٹھا کر وہ آپریٹنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ بلیک زیرو اسی طرح بیٹھا رہا، اس کے ذہن میں ابھی تک وہی سچویشن گھوم رہی تھی، کیسے فیصل جان اسے نکال کر لایا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بحیثیت X2 اس کا شکریہ ادا کرے، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ بحیثیت X2 وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ ویسے اس نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جب بھی اسے موقع ملا وہ فیصل جان کے اس احسان کا بدلہ ضرور چکا دے گا۔ تھوڑی دیر بعد عمران واپس آیا تو اس کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی تھی۔
یہ تو انتہائی خوفناک منصوبہ تھا۔ اگر ہم اس روز اتفاق سے کیفے ہنی مون میں نہ جاتے اور پھر میجر حاتم کے خاتمے کے لیے کیفے کو بم سے نہ اڑایا جاتا اور میری نگاہ وائرلیس بم کے آپریٹرز پر نہ پڑتی۔ قدرت واقعی ہماری تباہی کے حق میں نہیں، اسی لیے ایسے اتفاقات پیش آ گئے۔ عمران نے کرسی پر آ کر بیٹھتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں عمران صاحب، صورتحال واقعی بے حد خطرناک ہے۔ جب تک اس گن کو تباہ نہیں کیا جاتا، ڈیم ہر لمحے شدید ترین خطرے میں رہے گا، بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ جہاں تک اس فائل میں موجود رپورٹ کا تعلق ہے، اس سے تو یہ گن انتہائی محفوظ ہے اور اب مجھے یقین ہے کہ تمہارے آنے کے بعد اس گن کی حفاظت کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہوں گے، عمران نے سوچتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے، بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے سوچ سمجھ کر کوئی خصوصی منصوبہ بنانا پڑے گا، تب بات بنے گی۔ یہ عام سا مشن نہیں ہے، وہاں پہاڑیوں میں ہمیں بڑی آسانی سے لوکیٹ کیا جائے گا، عمران نے کہا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کافرستان ملٹری انٹیلیجنس کے چیف اور اس کے ساتھیوں کو اغوا کر کے ان کے میک اپ میں وہاں پہنچ کر اسے تباہ کر دیں، بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں بلیک زیرو، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا تم اسے سمجھ رہے ہو۔ اب تو وہاں اس سلسلے میں ہنگامی حالات نافذ ہو چکے ہوں گے اور اب تو ایک ہی صورت ہے کہ یا تو ہم اس کریک پر ایٹم بم گرا کر اسے تباہ کر دیں یا پھر اس سلسلے میں کوئی کمانڈو ایکشن کیا جائے، عمران نے کہا۔ کمانڈو ایکشن سے کیا مطلب؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مطلب ہے مار دھاڑ سے بھرپور فلم چلائی جائے، کشتوں کے پشتے لگا دیے جائیں، ایک ایک گولی سے 10 افراد اکٹھے ہلاک ہوتے نظر آئیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اور بلیک زیرو نے خفیف ہو کر منہ جھکا لیا، اور واقعی اس کا سوال انتہائی بچکانا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ آپ ڈی ایجنٹ ٹائپ ایکشن لینا چاہتے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ بڑی جلدی سمجھ گئے ہو، مطلب اگر زہریلی دوا چھڑکنے سے تمہاری عقل اس قدر تیز ہو جاتی ہے تو پھر مجھے اس کا بندوبست روزانہ کرنا ہوگا، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو ہنس پڑا۔ سنو بلیک زیرو، اس سلسلے میں دو باتیں مد نظر رکھنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم نے کافرستان کو یہ باور نہیں ہونے دینا کہ ہمیں اس کے اصل مشن کا پتہ چل گیا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ انتقامی طور پر گن کو استعمال کر کے ڈیم ہی اڑا دیں اور بعد میں جو ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا۔ ظاہر ہے پاکیزہ بھی جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ ڈیم کی تباہی کے بعد کافرستان سے جنگ شروع کر دے، اور جنگ کر بھی دے تب بھی اس ڈیم کی تباہی سے پاکیزہ کا جو حشر ہوگا وہ ظاہر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس گن کے کریک کو بھی تباہ ہونا چاہیے، اس کی موجودگی ہمارے لیے مستقل خطرہ ہے۔ اب دونوں باتوں کو سامنے رکھ کر کوئی منصوبہ ترتیب دینا ہوگا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس وقت اس کی چہروں پر چٹانوں جیسی سنجیدگی تھی۔ یہ دونوں کام بیک وقت کیسے ممکن ہے؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہو سکتے ہیں اگر ایک چھڑکاؤ تم پر اور کر دیا جائے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب آپ نے تو میرا یہ مستقل مذاق بنا لیا ہے، بلیک زیرو نے مصنوعی غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ میں تو تمہاری عقل تیز کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، جو تم کن ذہن رہنا چاہتے ہو تو رہو، مجھے کیا۔ سنو، میرے ذہن میں ایک ہی منصوبہ بار بار آ رہا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اس گن کریک تک پہنچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے اس کی عقبی طرف سے۔ سامنے کے رخ پر دلدل ہے جبکہ سائیڈوں پر یہ ناقابل عبور ہے، اور یقیناً کافرستان نے تمام تر حفاظتی انتظامات عقبی طرف کر رکھے ہوں گے، لیکن اگر ہم عقبی طرف سے جانے کی بجائے کسی طرح سامنے کے رخ سے اس تک پہنچ سکیں تب اس کی تباہی ہو سکتی ہے، عمران نے سوچنے والے انداز میں کہا۔ لیکن سامنے کے رخ پر تو انتہائی خوفناک دلدل ہے، اور نہ صرف ایک دلدل ہے بلکہ دلدلوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اسی لیے تو یہ لوگ ادھر سے مطمئن ہوں گے، اور انسان ہمیشہ مار وہیں سے کھاتا ہے جہاں سے وہ مطمئن ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تم ایسا کرو، تمام ممبرز کو الرٹ کر دو کہ وہ لوگ ایک انتہائی اہم مشن کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں۔ ہم کسی بھی وقت جا سکتے ہیں، ذرا جا کر میں جوزف اور جوانا سے 2-4 گپیں مار لوں، شاید کوئی نیا منصوبہ نکل آئے، عمران نے کہا، اور آپریشن روم کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ شاغل اپنے دفتر میں سر پکڑے خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ وہ آج ہی ہسپتال سے فارغ ہو کر آیا تھا۔ زہریلی دوا کے زیر اثر اس کے اور اس کے ساتھی بے ہوش ہو کر وہیں پڑے رہے تھے، اور سب وہیں پڑے پڑے مر ہی جاتے اگر اس کا اسسٹنٹ مارٹن اس کی طرف سے ہیلی کاپٹر کے آنے کی کال کا انتظار کرتے کرتے بے چین ہو کر اسے ٹرانسمیٹر کال نہ کرتا۔ جب شاغل کی طرف سے اسے کال کا کوئی جواب نہ دیا گیا تو مارٹن کے دل میں وسوسوں نے ڈیرا ڈال لیا، اور اس نے اسود ہیلی کاپٹر لے کر کالی پہاڑی پر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کافی بلندی پر سے دوربین کے ذریعے صورتحال چیک کرے گا تاکہ نیچے سے ہیلی کاپٹر واضح طور پر نظر نہ آ سکے، کیونکہ شاغل کی طرف سے کال کا جواب نہ ملنے کی صورت میں وہ شدید پریشان ہو گیا تھا۔ چنانچہ طاقتور دوربین لے کر وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے کالی پہاڑی پر پہنچا تو دوربین نے اسے زمین پر پڑے انٹیلیجنس کے افراد اور شاغل کو واضح طور پر ظاہر کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ یہی سمجھا کہ سب مر چکے ہیں، کیونکہ ان کے انداز ہی ایسے تھے۔ چنانچہ وہ فوری طور پر ہیلی کاپٹر نیچے اتار لایا، اور پھر نیچے اتر کر اسے معلوم ہوا کہ 4 آدمی تو ہلاک ہو چکے ہیں۔
جبکہ کچھ ساتھی اور شاگل نہ صرف بے ہوش پڑے ہیں بلکہ ان کے چہرے بھی بری طرح سوجے ہوئے تھے اور ان کی حالت انتہائی خراب تھی۔ چنانچہ اس نے انتہائی پھرتی سے شاگل اور اس کے بے ہوش ساتھیوں کو ہیلی کاپٹر میں لادا اور انہیں سیدھا ملٹری اسپیشل ہسپتال میں پہنچا دیا۔ اس نے لاشیں اٹھانے میں بھی وقت ضائع نہ کیا کیونکہ اس طرح شاگل اور اس کے ساتھیوں کی حالت اور زیادہ خراب ہو جاتی۔ لاشیں تو بعد میں بھی اٹھوائی جا سکتی تھیں۔ اور پھر ڈاکٹروں نے اسے بتایا کہ شاگل اور اس کے ساتھیوں پر کوئی زہریلی گیس آزمائی گئی ہے۔ شاگل کو دوسرے روز ہوش آیا تھا اور جب مارٹن نے اسے تفصیل بتائی تو شاگل نے اس کا ذاتی طور پر شکریہ ادا کیا۔ پھر شاگل کے کہنے پر مارٹن نے کمپنی کے ہیلی کاپٹر اور بشن رام کے متعلق تفصیلات معلوم کرائیں تو اسے معلوم ہوا کہ ہیلی کاپٹر پاکیزا کی سرحد میں داخل ہوا تھا جہاں سے پاکیزا نے اسے اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ بشن رام کی لاش البتہ وہیں سے ملی تھی۔ چنانچہ شاگل سمجھ گیا کہ دونوں مجرم کسی نہ کسی طرح سے ہیلی کاپٹر سمیت نکل جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ہسپتال میں ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کرنل سنڈاری نے بھی اسے ملاقات کی تھی اور شاگل نے اسے صورتحال بتائی تو اس کا چہرہ بھی یہ سن کر لٹک گیا کہ مجرم نکل جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ زہریلی دوا کے اثرات ابھی تک شاگل کے ذہن اور جسم پر موجود تھے لیکن یہ قابل برداشت تھے، اس لیے وہ ہسپتال سے فارغ ہو کر دفتر آ گیا تھا۔ لیکن اب وہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ آئندہ اقدام کیا جائے۔ اسی لمحے میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور شاگل نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس شاگل، چیف آف سیکرٹ سروس۔ شاگل کے لہجے میں حسب معمول گن گرج کے بجائے ڈھیلا پن نمایاں تھا۔ ٹھاکر بول رہا ہوں، اسپیشل سیکرٹری وزارت دفاع۔ دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ یس سر، شاگل نے فوراً ہی مؤدبانہ لہجے میں کہا کیونکہ ٹھاکر اس کا باس تھا۔ کافرستان میں سیکرٹ سروس وزارت دفاع کے تحت ہی تھی لیکن اسے ڈیل اسپیشل سیکرٹری ہی کرتا تھا۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے مسٹر شاگل؟ ٹھاکر نے نرم لہجے میں پوچھا۔ ظاہر ہے اسے پوری رپورٹ مل چکی تھی۔ اب کافی بہتر ہوں باس، شاگل نے جواب دیا۔ تو پھر میرے دفتر میں آ جاؤ۔ موجودہ صورتحال پر غور کرنے کے لیے میں نے خصوصی میٹنگ بلائی ہے۔ ملٹری انٹیلیجنس کا چیف کرنل سنڈاری بھی شامل ہو رہا ہے تاکہ ہم اس سلسلے پر کوئی متفقہ لائے عمل طے کر سکیں، ٹھاکر نے کہا۔ یس سر، کس وقت میٹنگ ہے؟ شاگل نے کہا۔ ابھی آ جاؤ، کرنل سنڈاری کو بھی میں نے بلایا ہے، وہ بھی آ رہا ہے، ٹھاکر نے کہا۔ ٹھیک ہے باس، میں آ رہا ہوں، شاگل نے کہا اور دوسری طرف سے اوکے کے الفاظ سن کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ ریسیور رکھنے کے چند لمحوں تک وہ خاموش بیٹھا رہا، پھر آہستہ سے اٹھا اور پی کیپ سر پر جما کر وہ دفتر سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار سیکریٹریٹ کی طرف دوڑ رہی تھی۔ راستے میں ایک جگہ رک کر اس نے 2 گلاس سیبوں کے جوس پیے تو اس کی طبیعت خاصی بحال ہو گئی اور جسم میں سستی اور ڈھیلے پن میں خاصی کمی آ گئی۔ اب وہ پہلے کی نسبت خاصا مستعد نظر آنے لگ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسپیشل سیکرٹری کے دفتر کے دروازے پر موجود تھا۔ اس کی آمد کی اطلاع ظاہر ہے پی اے نے ٹھاکر صاحب کو دے دی تھی، اسی لیے اس نے جیسے ہی بند دروازے پر دستک دی، یس کم ان مسٹر شاگل، اندر سے ٹھاکر کی بھاری آواز بلند ہوئی اور شاگل دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ کرنل سنڈاری وہاں پہلے سے موجود تھا۔ شاگل بھی سلام کر کے کرسی پر بیٹھ گیا۔ سیکرٹری ٹھاکر نے ریسیور اٹھا کر پی اے کو ہر قسم کی ڈسٹربنس سے منع کر دیا اور پھر اس نے میز کی دراز کھول کر اس میں سے ایک بڑا سا نقشہ نکالا اور اسے میز پر پھیلا دیا۔ یہ نقشہ کافرستان کے اس علاقے کا تفصیلی نقشہ تھا جس میں گن کریک موجود تھی۔ پہلے تو یہ بات طے کر لی جائے کہ کیا پاکیزا کو گن اور کریک کے متعلق معلومات مل چکی ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد اس جواب کی روشنی میں باقی بات چیت ہوگی۔ اب آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں کرنل سنڈاری؟ سیکرٹری ٹھاکر نے کرنل سنڈاری سے مخاطب ہو کر کہا۔ سر، رام داس کے دفتر میں وہ خفیہ فائل موجود ہے جس میں اس سارے منصوبے کی جغرافیائی رپورٹ ہے۔ یہ فائل ایک الماری کے انتہائی خفیہ خانے میں ہے، میں نے چیکنگ کرائی ہے۔ فائل بدستور اسی طرح اپنی جگہ پر ہے اور خفیہ خانہ بھی اسی طرح بند تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہے کہ نکلی رام داس کا ہاتھ اس فائل تک نہیں پہنچ سکا، کرنل سنڈاری نے کہا۔ جبکہ میرا خیال دوسرا ہے۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ نکلی رام داس کا تعلق پاکیزا سیکرٹ سروس سے ہے۔ میں انہیں ایک پکنک اسپاٹ پر بھی دیکھ چکا ہوں۔ اس سے ظاہر ہے کہ انہیں اس کی سنگن مل چکی تھی جس بنا پر انہوں نے اصل رام داس کی بجائے ایک نکلی آدمی بھیجا۔ ظاہر ہے اس نکلی رام داس کا ٹارگٹ وہی فائل ہوگی، ورنہ نکلی رام داس کا کوئی تک نہیں بنتا۔ اب یہ رپورٹ مل چکی ہے کہ اصلی رام داس ناراک سے غائب ہے اور یہ نکلی رام داس بھی براہ راست ناراک سے یہاں پہنچا تھا۔ اس کے ڈرائیور کا نام اور شکل سے یہ پہچانا یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ انہوں نے ناراک سے اصل رام داس کو ٹریپ کیا، اس سے ساری معلومات حاصل کیں اور پھر اسے یقیناً قتل کر دیا گیا ہوگا۔ اصل رام داس چونکہ فائل کے متعلق جانتا تھا اس لیے لازماً اس سے ٹپ حاصل کر لی گئی ہوگی اور نکلی رام داس کو وہ الماری اور اس کے خفیہ خانے کا علم ہوگا۔ ملٹری انٹیلیجنس نے جب چھاپہ مارا تو نکلی رام داس کو اس دفتر میں پہنچے یقیناً اتنا وقت ہو چکا ہوگا کہ وہ اس فائل کو نکال کر اس کے فوٹو یا اپنے ذہن میں رکھ لے، اور آخری بات یہ کہ اس کا اس ملک سے فرار بتا رہا ہے کہ وہ جس مشن پر آیا تھا
وہ پورا کر چکا ہے، ورنہ یہ لوگ اس طرح فرار نہیں ہوتے۔ وہ یقیناً دوبارہ کوئی چکر چلائیں گے۔ میرا خیال ہے اس فائل کے تمام مندرجات پاکیزہ سیکرٹ سروس کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ اب یہ تو کرنل صاحب ہی بتا سکتے ہیں۔ کیا اس فائل سے سیکرٹ سروس کو اس گن اور کریک کے متعلق تفصیلات مل سکتی ہیں؟ شاگل نے کہا۔ اب اس کی ذہنی روح کیفیت بالکل نارمل ہو چکی تھی۔ مسٹر شاگل، آپ کی ذہانت واقعی قابل داد ہے۔ آپ کے پاس دلائل ٹھوس ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات طے شدہ ہو چکی ہے کہ نکلی رام داس اس فائل کی مندرجات لے جانے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ کیوں کرنل سنڈاری؟ سیکرٹری ٹھاکر نے کہا۔ جی ہاں، مسٹر شاگل کی بات میں واقعی وزن ہے، میں نے اس پر غور نہیں کیا تھا، کرنل سنڈاری نے بھی اعتراف کرتے ہوئے کہا، اور شاگل کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا۔ اس نے بہرحال انٹیلیجنس کے چیف کو اپنی ذہانت سے معروف کر دیا تھا۔ اب آپ بتائیں کہ اس فائل سے پاکیزہ سیکرٹ سروس کو کیا معلومات مل سکتی ہیں؟ سیکرٹری ٹھاکر نے کرنل سے مخاطب ہو کر کہا۔ پوری تفصیلات جناب، سوائے گن کی ساخت اور اس کی کارکردگی اور اس کی تنصیب کی تکنیکی معلومات کے علاوہ باقی سب کچھ، کرنل سنڈاری نے کہا۔ آپ نے اتنی اہم فائل کو اس طرح ایک غیر متعلق آفس میں لا کر سخت غلطی کی ہے کرنل۔ بہرحال اب تو جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، سیکرٹری ٹھاکر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ سر، اس میں کرنل سنڈاری کا قصور نہیں ہے، ان کا پہلے کبھی پاکیزہ سیکرٹ سروس سے پالا نہیں پڑا، اور پاکیزہ سیکرٹ سروس کے علاوہ اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس قسم کی فائل اس دفتر میں بھی ہو سکتی ہے۔ شاگل نے کرنل سنڈاری کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، واقعی تمہاری بات درست ہے۔ سیکرٹری ٹھاکر اب پوری طرح شاگل کی حمایت میں تھے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔